बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबश्शिर रज़ा हाज़िर हूँ। और आज हम लाइव बराह रास्त जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मरज़इयों की जानब से पेश की जाने वाली एक हदीस है, जिसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, सुनें और इसको शेयर भी करें मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ कहीं भी हैं इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। कादियानी मरज़ई एक हदीस पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा पेश करते हैं, उसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। मरज़ई कंजुल अमाल की एक हदीस है, वो हमें पेश करते हैं। तकूनु फ़ी उम्मती फ़ज़ाअतुन फ़यसीरुन नासु इला उलमाइहिम फ़इज़ाहुम किरदतुन व खनाज़ीर। तर्जुमा इसका मरज़ई ये करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना इज़्तिराब और इंतशार का आएगा। लोग अपने उलमा के पास रहनुमाई की उम्मीद से जाएंगे तो वो इन्हें बंदरों और सूरों की तरह पाएंगे, यानी उन उलमा का अपना किरदार इंतहाई ख़राब और काबिल शर्म होगा। ये कादियानी मर्ज़ियों की जानब से ये कंजुल अमाल पर ये एक हदीस पेश की जाती है। ये क्यों ये हदीस पेश करते हैं, क्या वजह है, आया ये हदीस कंजुल अमाल में है भी कि नहीं, और इसका ये तर्जुमा जो मर्ज़ई करते हैं आया ये तर्जुमा दुरुस्त भी है कि नहीं, इन सब सवालों के जवाबात हम आपको देते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आप हमारे साथ रहें, इंतहाई तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ और इस वीडियो को मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर नशर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त ये गुफ्तगू सुन सकें। क्योंकि मरज़ई इस हदीस को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हमारी बोली बाली आवाम जो है वो शकूक व शुबहात का शिकार होती है और उलमाए हक्का के ऊपर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि सबो शतम तक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि जब दिखाया कुछ और हो और हकीकत कुछ और हो तो फिर इस किस्म के मामला कभी कभी पेश आ जाते हैं। तो मर्ज़इयों के इस एक दजल और फ़रेब से हम पर्दा उठाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें, कमेंट करें, और कोई सवाल आपके जहन में हो तो सवाल भी लाजमी करें। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी। मुख्तसर हम यहाँ इसका कुछ तारुफ पेश कर दें कि ये हदीस मरज़ई क्यों पेश करते हैं। दर हकीकत हुआ ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। जब ये बात हुई तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की पकड़ उलमाए इस्लाम ने कर ली। उलमाए इस्लाम ने पकड़ लिया और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को कहा कि तुम पहले मुसलमान थे, अब दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो, तुमने झूठी नबूवत का दावा किया है और तुम कहते हो कि मेरे ऊपर वही आती है, वही नाजिल होती है। कभी तुम कहते हो मैं खुदा का बेटा हूँ, कभी कहते हो कि मैं खुदा हूँ, कभी तुम कहते हो ये पूरी कायनात को मैंने तख्लीक किया है। ये किस किस्म के तुम दावे करते हो? तो इन दावों की बदौलत तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो। मैं मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को करता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए और आइंदा किसी को समझाने में भी आपको आसानी रहे। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की पकड़ की थी उलमाए इस्लाम ने, चूँकि उलमा जानते हैं, कुरान और हदीस को जानते हैं और ये वारिसाने मुहम्मद हैं, वारिसाने नबूवत हैं और इस्लाम के ये वारिस हैं। कुरान और हदीस की मुहाफ़ज़त करने वाले ये उलमा
جو کہ جب فتنہ فساد اور انتشار کا زمانہ ہوتا ہے تو یہی علماء ہیں کہ جو کہ نشاندہی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو جگا کر رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے آئینے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ ہمیں بتایا ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی کو جب علماء نے پکڑا تو مرزا قادیانی نے علماء کی توہین کرنی شروع کر دی اور کچھ اس قسم کی احادیث کو وضع کیا، اپنے پاس سے گھڑ لیا کہ جس سے لوگوں کو یہ شائبہ ہو کہ احادیث میں ایسا آ چکا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو صحیح نہیں سمجھتے، لہذا یہ مرزا غلام قادیانی کو جو علماء نے کافر کہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کہا ہے، اس کو زندیق کہا ہے، اس کو کافر کہا ہے، تو لہذا یہ علماء بھی وہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہوا ہے۔ یہ کچھ پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ احادیث کیوں پیش کی جاتی ہے، اور اس جیسی کچھ اس مفہوم کی اور بھی کچھ احادیث ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے پیش کی۔ یہ اصل میں مرزا قادیانی کی پیش کردہ ہیں، جو کہ بعد میں ان قادیانیوں نے اور مرزائیوں نے، ان مربیوں نے بھی پیش کرنی شروع کر دی۔ چونکہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ اور فریب کو بے نقاب کیا تھا، پکڑا تھا، تو علماء کی تنقیص کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے یہ سب ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ مرزا غلام قادیانی ایک شاطر انسان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ تمام احادیث مروی ہیں جو حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات کے اوپر مشتمل ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے اندر، عوام کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کر دوں اور تنقیص ثابت کر دوں، اور ان کے ذہنوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دوں، تاکہ ان سے مروی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، مسلمان اس سے دور رہیں گے۔ یہ تھی مرزا غلام قادیانی کی ایک شرارت، اور اس نے مسلمانوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہکانا شروع کر دیا۔ میں اپنے لیکچرز کے اندر یہ چیز بیان کرتا ہی رہتا ہوں، اور اس کے اوپر میں پورا ایک لیکچر دے چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کتنی کتنی گالیاں تک دی ہیں مرزا غلام قادیانی نے۔ وہ گالیاں دینے اور ان کو سب و شتم کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام مہدی کی جو علامتیں بیان کرتے ہیں، تو جب بھی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامات بیان کی ہیں، تو اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ دیکھو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، وہ ابو ہریرہ کہ جو کہ غبی ہے، جو کند ذہن تھا، اس کی تو حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی نے یہ ایک سیاست رچائی تھی، اور یہ ایک سازش تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص جا بجا آپ کو ملتی ہے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر، اور اسی وجہ سے جو بھی احادیث ہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، مرزائی آج اس کو قبول نہیں کرتے، اور اگر قبول کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ تو اصل وہ کہانی میں آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں بات اس کو لے کے آتا ہوں اپنی اس حدیث کی جانب جو کہ کنز العمال کی ہے، اور اس کو مرزائی بہت زیادہ پیش کرتی ہے، مرزا قادیانی نے بھی اس کو پیش کیا۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ علماء نے چونکہ پکڑ کی تھی اور آج تک کر رہے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے جو کفریات بکے تھے اس کو نکال کر عوام کو پیش کر رہے ہیں۔ 1974 کے اندر بھی علماء نے اسمبلی میں
اسمبلی میں مرزا قادیانی کے کفریات کو اسمبلی میں پیش کیا تھا، جس کی بدولت اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو سراسر بدنام کرنے کے لیے یہ منظر عام پر آئے ہیں۔ تو مرزائی آج بھی جہاں بھی کوئی عالم دین نظر آتا ہے تو اس کی تنقید کرنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اس حدیث کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے جی اب اس حدیث کی جانب جو حدیث یہ مرزائی پیش کرتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ کنز المال کی یہ حدیث ہے اور اس کا اصل نسخہ آپ کو مل جائے گا مؤسسۃ الرسالہ بیروت، اور اس کی جلد 14ویں جلد ہے، الجزء الرابع عشر، 14ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ آپ کو 280 ہے۔ مرزائی یہ پیش نہیں کرتے، یہ ہماری تحقیق ہے، مرزائی یہ آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، صرف وہ پوسٹ آپ کو دکھاتے ہیں، جبکہ یہ حوالہ ان کے پاس، ان کو بھی نہیں پتا، جو میں دینے لگا ہوں یہ حوالہ آج مرزائیوں کو پتا چلے گا۔ اور اس کی یہ حدیث نمبر ہے جناب 38,727، 38,000، پنجابی میں اس کو کہیں گے 38,727، 38,727، 38,727۔ مرزائی اس کو پیش نہیں کرتے، ان کے پاس حوالہ ہی نہیں ہے، یہ مربیوں کی مکھی پر مکھی مارتے ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا یہ چیز آئی کہاں سے آئی، یہ صرف انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوتی ہیں، وہی سینڈ کیے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے بس۔ یہ حدیث اصل میں کنز المال کی نہیں ہے، یہ حدیث انہوں نے آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ حکیم ترمذی سے لی گئی ہے، اور انہوں نے نوادر الاصول کے اندر اس حدیث کو نقل کی ہے۔ اب نوادر الاصول میں یہ حدیث پہلی دفعہ آئی تھی اور حکیم ترمذی نے اس کو ذکر کیا تھا، اور یہ خود بھی کنز المال نے ان سے لی ہے، اور یہاں پر یہ جو حدیث ہے کنز المال کی، اس میں سند نہیں لکھی ہوئی۔ اب سند کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں نوادر الاصول کے اندر، ہم لیے چلتے ہیں آپ کو نوادر الاصول میں۔ جی نوادر الاصول کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ 196 اور الاصل المئہ والخمسون کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور یہ ابو امامہ سے یہ مروی ہے، صرف ایک راوی نے کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فی امتی فزع فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم کردۃ و خنازیر۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے بھائی میری امت کے اوپر کہ جب امت علماء کے پاس جائے گی تو ان کو کردہ اور خنازیر کے صورت میں دیکھیں گے، یعنی بندر اور سوروں کی شکل کے دیکھیں گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور سخت ضعیف ہے، اور کئی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ چونکہ یہاں ہمارے سننے والے زیادہ تر جو ہیں وہ عوام الناس ہیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کہ ضعیف کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے۔ ان کو بس اتنا پتا ہے حدیث، لفظ حدیث جب ان سامنے عوام کے پیش کیا جاتا ہے، عوام اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی حدیث، لفظ حدیث جب آ جائے کہ حدیث میں ایسا ہے، ٹھیک ہے بھائی بس ٹھیک ہے، یہ بس آ گیا حدیث میں تو آ گیا۔ تو اب ہم آپ کو انتہائی سادہ طریقے میں سمجھاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جٹکے طریقے دے نال، اس طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جی یوسف صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، خان آغا صاحب بھی آ گئے ہیں، اور بھی کچھ دوست آئے ہیں، سمد احمد صاحب ہیں، رانا امین صاحب ہیں، پتہ نہیں کتنے دوست آئے ہیں، بعد میں دیکھتا ہوں، اپنی گفتگو کمپلیٹ کر لوں۔ تو یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث عوام کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ حدیث ہے، اچھا جی بس۔ وہ حدیث کیسی ہے؟ حدیث ہوتی ہے کچھ من گڑت حدیثیں ہوتی ہیں، من گڑت۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ فار ایگزامپل یہ کتاب ہے میرے پاس، میں کہتا ہوں جی
حدیث میں آیا ہے کہ تقابل دیان و مذاہب جو کتاب ہے بہت عمدہ ہے. دیکھیں میں نے لفظ حدیث بولا ہے. فرض کریں میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے تقابل دیان و مذاہب بہت اعلیٰ کتاب ہے. اب کوئی بندہ پوچھے مجھ سے کہ یار یہ کون سی حدیث میں ہے، بتا تو صحیح کہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ حق بجانب ہے، پوچھے تو صحیح کم از کم کون سی حدیث میں. تو بس میں آگے سے یہ کہوں، بس کہہ دیے نا میں نے یہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بس قبول کرو. یہ من گڑت حدیث ہے جو میں نے اپنے پاس سے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ من گڑت ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع. من گڑت موضوع حدیث ہے. تو اس قسم کی مرزا غلام قادیانی نے بے شمار حدیثیں وضع کی ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار بے شمار. گھر میں بیٹھ کے مرزا غلام قادیانی نے بنانی شروع کر دی. یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. پھر مرزا غلام قادیانی نے کچھ تو ایسی حدیثیں جو اپنے پاس بیٹھ کے گھر میں بنائی، کاغذ پینسل لیا، حضرت جی حدیثیں بنانی شروع کر دی. اور اس کا حوالہ بھی میں دیتا چلوں کہ مرزا غلام قادیانی کی چند حدیثیں میں یہاں پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم، تو جو ہمارے سابقہ سننے والے دوست ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہوں گے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 209 کے اندر، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا. کسی حدیث سے صحیح میں نہیں ہے. یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس سے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118. اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا. کسی حدیث میں نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں جناب روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 75 کے اوپر، اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا. جھوٹ ہے، یہ من گڑت ہے. مرزا قادیانی نے اپنے پاس سے گھر میں بیٹھ کے یہ بات بنائی ہے جس کو حدیث کا نام دے دیتے ہیں یہ مرزا. اور مرزا کی بیان کردہ اس قسم کی بہت سی ہیں، ایک دو نہیں ہے بھیا. ہم نے تو وہ ریڈیو پر پروگرام بھی جو شروع کیا ہوا ہے، جو ہفتے کے دن صبح 10:30 ہوتا ہے کینیڈا سے ہدایت ریڈیو پر. تو مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ یہ جو ضعیف اور من گڑت احادیث ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں. اچھا کچھ تو تھی مرزا قادیانی نے من گڑت اپنے پاس سے بنائی، کچھ ایسی ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہیں ضعیف. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتی ہیں، جن افراد سے وہ حدیث راوی تک پہنچتی ہے، مصنف تک پہنچتی ہے، تو ان اشخاص میں سے کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی زانی ہوتا ہے، کوئی نمازیں چھوڑنے والا ہوتا ہے، کوئی روزے چھوڑنے والا ہوتا ہے، کوئی سنتیں چھوڑنے والا ہوتا ہے، کوئی اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رافضی ہے، کوئی اس قسم کے جناب گھٹیا قسم کے بیچ میں کچھ افراد سے ہو کر وہ حدیث پہنچتی ہے. تو وہ جو گھٹیا فرد ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی تان ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ جرا ہوتی ہے، علماء جرا کرتے ہیں. جرا مطلب جرا کس کو کہتے ہیں؟ جرا کہتے ہیں جی وہ جو شخص ہے ان کی زندگی کے احوال مکمل بیان کرو جی. کہیں اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو اسلام کے منافی ہو یا اخلاقیات کے منافی ہو یا قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، کچھ ایسا تو نہیں کرتا رہا. اگر ایسا بندہ ہے تو اس کی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے، بالکل وہ ضعیف ہے حدیث، اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. اور مرزا غلام، اتفاق کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، مرزا غلام قادیانی نے چونکہ جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی تھی، جماعت احمدیہ جس کا نام رکھا، جھوٹا ایک مذہب، اس کی بنیاد رکھ کے اپنے مذہب کے اوپر جو نظریات اور عقائد قائم کیے، ان عقائد کی بنیاد جھوٹ کے اوپر رکھی. نیچے جھوٹی حدیث ہے، من گڑت موضوع، اور اس کے اوپر ایسے عمارت کھڑی ہے پوری جماعت احمدیہ کا، ایسے عمارت. اس حدیث کو بیچ میں سے نکال دو، پوری عمارت دھڑم کر کے گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے. مرزا قادیانی ایک ضعیف حدیث کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے عقائد کی بنیاد باندھتے ہیں، اپنے عمارت، پوری عمارت قادیانیت کی عمارت ایسے کھڑی ہے ضعیف حدیث کے اوپر. حدیث ضعیف جب نکلتی ہے دڑم کر کے زمین بوس ہو جاتی ہے قادیانیت کی عمارت.
बात समझ आ रही होगी। मैं इंतहाई सादा सलीस जटके तरीके से, पंजाबी तरीके से सलीस अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुख्तलिफ अनवा व अकसाम के हमारे अफराद हैं सुनने वाले, तो वो अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो सके हमारी गुफ्तगू से। पंजाबी तरीके से ये बता दी लान दी आबादी खुद मेरे। जी अभी देख लिया मैंने, काफ़ी दोस्त आ गए हैं माशाल्लाह। चलें आप हमसे सुन के किसी और को बता दीजिएगा, इतने भी काफ़ी हैं। अच्छा जी 171 अफराद तकरीबन, ठीक है। अच्छा तवज्जो से सुनिएगा भाई, तवज्जो से सुनिएगा गुफ्तगू। ये हदीस जो पेश करते हैं मरज़ई, मैंने आज ही ये लगाई भी है कादियानी मुनाजरा ग्रुप में। मैंने मरज़इयों से पूछा भी है कि कम अज़ कम इसका असल हवाला तो दो, किस किताब में है, मतबूआ कौन सा है। देखिए मैंने अभी बयान किया, मैंने मतबूआ भी पेश किया, जिल्द भी पेश की, सफ़ा भी पेश किया, उसकी बाब, किताब, फसल, सब चीज़ें बताई। जब हम सच्चे हैं तो हमें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अबे तुम तो झूठे हो एक नंबरी, जब तुम किसी चीज़ को पेश करते हो पूरे पूरे हवाले क्यों नहीं देते। वो असल में हवाले ना देना, उसकी वजह ये होती है कि तुम वो काने नू अपनी कानों सुझ जाती हो, काने नू पता होंगे छितर बड़े पैने ने, असल चीज़ वहा छड़ी। हदीस झूठी हदीस, झूठी हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आलिम की सिफत बयान करता है कुरान के अंदर, आलिम की सिफतें बयान करता है। खुद आलिमुन अल आलिमु, अल्लाह की सिफतों में से, अल्लाह के सिफती नामों में से एक नाम है अल आलिम, जानने वाला। आलिम अल्लाह की सिफत है। कुरान में जा बजा उलमा के औसाफ बयान किए हैं अल्लाह ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस हमें मिलती हैं उलमा की शान में। एक हदीस मैंने आपको सुनाई है, और इस हदीस के बारे में खुद मिर्जा गुलाम कादियानी, ये उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, इसके बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद जनाब बयान किया है कि ये हदीस उलमा की शान के बारे में है। मैं वो हदीस ज़रा तलाश करके उसका भी आपको हवाला दे दूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो हदीस कहाँ पे बयान की है। चले मैं उतनी देर हवाला भी देखता हूँ। अच्छा बात यह है कि उसने रूहानी खज़ाइन में एक जगह मैंने देखी है, वो सेव भी की हुई है, हवाला मुझे नज़र पड़ जाए तो मैं वो हवाला भी दे दूंगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद उलमा के बारे में ये जो हदीस वाक़या हुई है उसको बहुत सराहता है। अब एक अक्ल सलीम ये फैसला कर सकती है, एक थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखने वाला ये फैसला कर सकता है। अल्लाह भी उलमा की शान बयान कर रहा है, अल्लाह के नबी भी उलमा की शान बयान कर रहे हैं, और इस किस्म की जो हदीस अगर सामने आ जाए कि उलमा बंदर होंगे, सुअर होंगे, उलमा खंजीर होंगे, जिस तरीके से मरज़ई कहते हैं, तो उससे मुराद कौन से उलमा है। आम बंदा भी फैसला कर सकता है इससे मुराद कौन से उलमा है। क्या मुतलक तमाम उलमा, तमाम उलमा वो खंजीर है, बंदर है और सुअर है, मुतलक तमाम उलमा। और मुतलक अगर कहोगे तो बीच में तो खुद मिर्जा कादियानी भी आ जाता है। क्या मिर्जे को तुम आलिम नहीं समझते? हकीम नूरुद्दीन भी आ जाता है जो पहला खलीफा है मरज़इयों का, क्या उसको आलिम नहीं समझते? बशीरुद्दीन महमूद आ जाता है, मिर्जा ताहिर नासिर आ जाता है, मिर्जा ये जो आजकल खलीफा तुमने बनाया है मिर्जा मसरूर, क्या इसको आलिम नहीं समझते? ये तो फिर सबसे बड़े बंदर और सुअर और खिंजीर तो ये हुए, क्योंकि सबसे बड़े आलिम तो तुम इनको समझते हो। तुम्हें कहना पड़ेगा कि हाँ उलमाए सू इससे मुराद है। जबकि आज तक मरज़इयों ने ये हदीस जब भी पेश की है कभी ये नहीं इसको छुपाया है, कभी भी लोगों को ये नहीं बताया कि इससे मुराद उलमाए सू हैं, वो उलमा के जिनके पास इल्म तो है लेकिन वो बुरे काम करते हैं, बुरे काम करते, अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करते, ये उनके बारे में है। जो शराबें पीते हैं, ज़ना करते हैं, बदकारियां करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, कुरान के मुखालफ अमल करते हैं, उनको पता है कि अल्लाह एक है लेकिन अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानते, उनको पता है 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, पहले आदम थे, आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ختمیت محمدی کے اوپر فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اصل میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. تو اس قسم کے علماء سو مراد ہیں. یہ مرزائی نہیں بتائے گا، ان کو پتہ ہے اگر یہ بتایا تو بیچ میں مرزا قادیانی خود شامل ہوتا ہے، خود حکیم نور الدین، یہ مرزا طاہر ناصر، بشیر الدین محمود، یا خود مرزا مسرور شامل ہوتا ہے. بتائیں گے نہیں. خود یہ جن کو مربی کہتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ایک عالم ہوتا ہے، قادیانیوں کا جو عالم ہوتا ہے، اس کو یہ وہ چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ نہیں بتائیں گے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ کیا تمہارے ہاں کوئی عالم نہیں ہے؟ تم کہتے ہو نہیں مطلق اس سے مراد علماء ہیں، تو کیا تمہارے پاس کوئی عالم نہیں؟ جاہل ہوتے ہیں سارے کے سارے، سارے جاہل ہیں. تو یہ اصل میں یہ ایک رنگ تھا مرزائیوں کا جو ہم نے یہاں بتایا آپ کو. اور یہ اس حدیث کو جو پیش کرتے ہیں کبھی بھی انہوں نے اس کی اصل کو پیش نہیں کیا. اور نوادر الاصول میں واضح طور پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ بات میں نے ابھی یہاں پیش بھی کی تھی، لیکن اس کا جو ہے نا قادیانی مربی نے جواب نہیں دیا. وہ بات یہ ہے کہ الاصل المئہ والخمسون کے اندر یہ چونکہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ابو امامہ سے مروی ہے، اور نیچے ہی وہ جا کے لکھتے ہیں اس سے مراد کون سے علماء ہیں، وہ نیچے ہی لکھتے ہیں اگلی لائن کے اندر ہی. وہ اگلی لائن میں لکھتے ہیں کہ ہاں لِأَنَّهُمْ غَيِّرُ الْحَقَّ، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، ان جہت ہی، اس کی اصل جو مقام تھا اس مقام سے بدل کے رکھ دیں گے، یعنی طویل کر دیں گے، مروڑ دیں گے اس کو. بات کچھ اور ہے، اس کو مروڑ دیں گے. وہ سب سے یہ تبدیلیاں کرنے والا سب سے پہلا فرد، یا یہ کہہ لیں سب سے بڑا جو فرد اس پوری کائنات میں گزرا ہے وہ ایک ہی ہے، مرزا غلام قادیانی ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے، وہ اس کی تعویل کر کے اس میں تغیر کرتا ہے. لِأَنَّهُمْ غَيِّرُ الْحَقَّ، حق کو بدل دیں گے، تبدیلی کر دیں گے اپنے اصل مقام سے. وَحَرِّفُ الْكَلَامَ، تحریف کریں گے. حرف الکلام، آگے وہی نوادر الاصول میں لکھتے ہیں، یہ تم کیوں نہیں پیش کرتے؟ حرف الکلام، کلام کو تحریف کر دیں گے، ان موضعہ، اپنی اصل وضع سے بدل کے رکھ دیں گے. تحریف کی مرزا غلام قادیانی نے، تحریف لفظی کہیں کی، کہیں تحریف معنوی کی، جھوٹ بولا، لوگوں کے سامنے فراڈ کیا. تم ایک حدیث یہ بڑی پیش کرتے ہو، اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، وہ بھی میں موقع کی مناسبت سے پیشکاری دوں تو بہتر ہے. اس حدیث کو بھی تم نے بڑا پیش کیا، لوگوں کو ورغلایا، جھوٹ بولا. مشکات شریف کی حدیث ہے، اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدى علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. یہ تم حدیث مشکات کی بڑی پیش کر دو، ترجمہ کیا کرتے ہو؟ علماؤہم شر، ترجمہ تو اس کا یہ ہے ان کے جو علماء ہیں وہ شر ہوں گے. یہ وہی علماء سو کی بات ہوگی. ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے علماء شر ہوں گے، شریر ہوں گے، شر ہوں گے. تو تم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ تم نے کہاں سے ترجمہ کر لیا کہ بدترین مخلوق؟ تم نے کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ یہ ترجمے تم کرتے ہو، مرزا غلام قادیانی بھی یہی کرتا تھا، تم نے بھی یہی کام، کبھی لفظوں کی تحریف، کبھی معنوں کی تحریف، اور کبھی موضوع روایت، کبھی ضعیف روایت پیش کر کے جو جھوٹ کا ملمہ ہے تمہارا مذہب. تو دوستو آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. کافی گفتگو ہوگی، بڑی دیر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اور صرف یہ ایک حدیث اور ایک دو حوالوں کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے. اور اس گفتگو کو ہماری کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ،
ابھی جب ہم ختم کریں گے تو یہ پیج کے اندر محفوظ رہے گی. ہمارا جو ختم نبوت ٹائمز پیج ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں. اس کے علاوہ تقابل دھیان کا 2 ماہ کا کورس ہم نے شروع کیا واٹس ایپ کے اوپر. الحمدللہ کافی دوست مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم تقابل دھیان کے اوپر انشاءاللہ جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ تقابل دھیان انشاءاللہ عزوجل ان قریب. آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، پیار محبت کی درخواست ہے اپنے جامعہ کے ساتھ. یہ اس جامعہ کو آپ نے اپنا سمجھنا ہے. یہ دنیا کے اندر شاید پہلا جامعہ ایسا بنے گا جس میں جمیع مذاہب کا علم دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اور یہ لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراضات وارد کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو سکھائے جائیں گے. منطق و فلسفہ، علم کلام، علم بلاغت آپ کو پڑھایا جائے گا، اس کا ملکہ دیا جائے گا. تو ایسا جامعہ بنانے کی ضرورت ہے. قرب قیامت ہے، نئے سے نئے اعتراضات آ رہے ہیں. ایسا ایک جامعہ ہونا چاہیے. جس کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے بہت کہتا ہے شاہ جی یہ ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، ایک یونیک کام ہے، ہٹ کے ہے. جب یہ ایک یونیک کام ہے، ہٹ کے ہے، ہونا بھی چاہیے، تو کیا یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہہ دیا بنے گا، آپ نے بھی کہہ دیا بننا چاہیے، تو کیا بن جائے گا اس سے؟ اور کوئی ہمیں کوئی جناب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس درخت ایک لگا ہو، وہ 5,000 کے نوٹ والا درخت ہے جی، نوٹ ادھر سے اتار کے جو مرضی کرتے رہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دینی کام ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں مل ملا کے پیار محبت سے، شفقت سے آپس میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں اسلام جو ہے مال و زر سے پھیلے گا، ضرورت پیش آئے گی مال و زر کی. وہی وقت آ گیا. آپ نے قدم بھی اٹھانا ہے. کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں دینی تو اس کے لیے آپ کو پھر ضرورت پیش آتی ہے. کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر ان معاملات کو حل کیا جائے. یہ آپ لوگوں نے مل ملا کے یہ سارے کام کرنے ہیں. کافی دوست ہیں ہمارے باہر کے ممالک میں بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے اس کے بارے میں کہا اور ان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی بھرپور جو نا حصہ لینے کا وعدہ تو کیا ہوا ہے. آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے اس کار خیر میں لازمی حصہ لیجیے گا. آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں بھی کیوں نہیں رہتے آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی یہ اس کے ڈونیشن بھی اکٹھی کریں گے تاکہ رمضان شریف کی اپنی برکت ہوتی ہے اور جامعہ انشاءاللہ تعالی بنے گا. رمضان کے بعد، اس رمضان کے بعد کام شروع باقاعدہ ہم نے کر دینا ہے انشاءاللہ. ایک بڑی جامعہ بنانی ہے انشاءاللہ. بڑی سطح کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. قرب قیامت ہے. ابھی سے یہ ایک پودا ہوگا، ایک پودا لگا دیں گے ہم، ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ امہ مسلمہ اس کا پھل کھائے گی. علماء تیار ہوتے رہیں گے، 400 عالم پھیلیں گے پوری دنیا میں اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے. علم کلام کے ذریعے متکلمین تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دست و گریباں جو ہوتے ہیں، مارو گولی، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی پکڑو، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس جامعہ کے بعد دیکھیے گا بنتا کہ ہے انشاءاللہ. امن و شانتی آئے گی اور امن و شانتی کا یہ ایک درسگاہ ہوگی انشاءاللہ. کوئی مسلک فرقے کی کوئی قید نہیں ہوگی. تمام آ کے پڑھیں گے انشاءاللہ اور دل و جان سے پڑھیں گے اور دین متین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. جی دوستو ختم ہو گیا ہمارا. تو میں دیکھ لوں کسی نے کوئی میسج کیا ہے تو. جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ نعرہ لگاتی ہیں نا آپ، بڑا مزہ مجھے بڑا آتا ہے. لبیک اس کا مطلب ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، سرکار ہم حاضر ہیں. یہ سینے حاضر ہیں سرکار، ہمارا تن من دن آپ پہ قربان، آپ کی عزت پہ ناموس پہ قربان میرے آقا. یہ مالو زر کے آنے جانے والی چیز ہے سرکار. سب کچھ تم آپ کا ہے. یہ جان بکتی ہے تو سرکار ہم اس کو بھی بیچ کر آپ کی عزت اور ناموس کے اوپر لگا دیں گے. ہماری تو جان نہیں آپ کے لیے ہے سرکار. یہ نعرہ جب لگاتے ہیں تو بڑا آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے.
اللہ اکبر اللہ. جتنے ہمارے دوست سن رہے ہیں نا، میں ہر ایک کو کہوں گا، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی ہے، یہ جامعہ بننا چاہیے، لازمی بننا چاہیے. ابھی تو مرزائی بھی قادیانی بھی ان کو بولنے کا موقع بھی مل گیا نا. وہ کہتے ہیں کہاں تک پہنچا، جگتے مارتے ہیں، لیکن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے مرزا غلام قادیانی، وہ کہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے میں نا ایک ایسی کتاب لکھنے لگا ہوں وہ جس کی 50 جلدیں ہوں گی، اتنی مہنگی کتاب ہوگی، اتنا پیسہ لگنا ہے، اور پیسے جمع کراؤ، جلدی جلدی پیسے جمع کراؤ. 50 جلدوں کے پیسے لوگوں سے اکٹھا کرتا ہے. اس وقت کا جو پیسہ ہے نا کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے. جب اربوں روپیہ مرزا قادیانی اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے بعد 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر لوگوں کو کہتا ہے 50 پوری ہو گئی ہیں، جاؤ بھاگ جاؤ. پہلے 4 کتابیں لکھتا ہے چھوٹے چھوٹے رسالے، تو 25 سال بعد ایک 5ویں جلد آتی ہے براہین احمدیہ کی. کہتا ہے پورا ہو گیا کام، 5 اور 50 میں پورا ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پورا ہو گیا، تم نے تو 50 کے پیسے بھی لیے تھے ہم سے، تو یہ 50 کہاں، تو یہ تو 5 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے لو 5 اور 50 میں صفر کے تو فرق ہے، بھاگ جاؤ. وہ کتاب اسلام شکن کتاب تھی، وہ کتاب اسلام شکن تھی. مرزا غلام قادیانی نے ہندوؤں کے خداؤں کو گالیاں نکالی، گالیاں نکالی، عیسائیوں کے بڑوں کو گالیاں نکالی. اسی کی پداش میں ان لوگوں نے پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب و شتم کیا اور گالیاں نکالی اور کتابیں لکھی بڑی بڑی. تو اس لحاظ سے اسلام شکن تھی وہ کتاب، بہت بڑی اسلام شکن، جس کو مرزا غلام قادیانی نے کہا اسلام کے تحفظ کے لیے میں کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ دیکھے کہ مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ چندے اکٹھے کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. آج تک مرزائی چندے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. ہر ان کا مرزائی چندہ ایک اپنی کمائی کا 1% نکالتا ہے آپ کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ہمارے درد مند مسلمان جو ہے نا توجہ نہیں دیتے. توجہ دیا کریں آپ. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر سرے عام بتانے والی نہیں ہوتی، سب کے سامنے ادھر بتائیں گے تو وہ پھر مناسب بھی نہیں لگتا. آپ خود عقل مند ہے، سمجھدار ہے. چلیں جی، یہ اس حدیث کے اوپر روشنی ڈالیں انشاءاللہ. پھر آپ سے ملیں گے اور نئی کسی بات کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.